बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से कोर्स 2 के इस सबक में आप सबको खुशामदीद। आज हम कोर्स 2 का सफ़ा 2 इशारा डी लेंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि कुरान पाठ में हम सूरह बकरा और सूरह इखलास पर मुश्तमिल, सूरह फातिहा पर मुश्तमिल 5 सफ़ात ले रहे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस कोर्स में हम सूरह फातिहा और सूरह बकरा पर मुश्तमिल 5 सफ़ात ले रहे होंगे, जिसमें हिदायत का तज़किरा है, तफसीली मज़मून है, जो मुत्तक़ीन के लिए है, काफिरों मुनाफिकों के लिए नहीं है। और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जो सबसे पहले हिदायत याफ्ता इंसान थे, उनका मुख्तसर अहवाल है। तो अपने हाथ को इस तरह से खोलने की प्रैक्टिस कीजिए। इसके ऊपर इन 5 सफ़ात को ज़ाहिर किया गया है। आपके अंगूठे के ऊपर पहला सफ़ा है, दूसरा और तीसरा चूँकि ये जोड़ों में खुलते हैं तो इन दोनों उंगलियों को जोड़ के रखिए, और फिर चौथा और 5वां ये भी जोड़े में खुलते हैं, तो इन उंगलियों को भी इस तरह से जोड़ के खोलने की प्रैक्टिस कीजिए। तो अब हम पिछले सबक का इयादा करेंगे। पिछले दफ़ा हमने जो सफ़ा 1 था उसके ऊपर आने वाले इशारात पढ़े थे, उनको हम मुख्तसरन देखेंगे। अल्लाह की तारीफ़, हिदायत की दुआ, मुत्तक़ियों के लिए हिदायत और मुत्तक़ियों की सिफ़ात इख्तिसार के साथ लेंगे। तारीफ़, दुआ, हिदायत और सिफ़ात। अब हम दूसरे सफ़े की तरफ आते हैं। तो दूसरे सफ़े में भी हमने 4 इशारे पढ़े, जिसमें से 3 हम पढ़ चुके हैं और चौथा आज हम इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे। और वो कौन कौन से 4 इशारे हैं? काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ और दो रुखी। तो अपने हाथ को दोबारा इस तरह से खोलने की प्रैक्टिस कीजिए, और जो आपके हाथ की शहादत की उंगली है दाएं हाथ की, इसके ऊपर दूसरे सफ़े के इशारात को मैप कीजिए। काफिरीन को हिदायत नहीं, मुनाफिकीन को हिदायत नहीं, फसादी और बेवकूफ़ और दो रुखी। इख्तिसार के साथ लेंगे, काफिरीन, मुनाफिकीन, फसादी, दो रुखी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम तारुफ़ लेते हैं। तो इस इशारे में, यानी दो रुखे वाला इशारा है, इसको हम पिछली आयत के साथ इसका रब्त कायम करने की कोशिश करते हैं। तो पिछली आयतों से इनका ताल्लुक़ ये है कि मुनाफिकीन फसादी और बेवकूफ़ हैं, अगरचे वो ख़ुद को इस्लाह पसंद और होशियार होने का दावा करते हैं, और अल्लाह ताला मुसलसल इनकी अखलाकी बीमारियों को यहाँ पे बयान कर रहे हैं। तो कुरान कितना आसान है। आपके सामने ये जो स्लाइड नज़र आ रही है आपको, तो आप देख रहे होंगे कि जो नए आने वाले अल्फाज हैं वो राइट साइड पे दिए गए हैं हर लाइन में। तो नए आने वाले अल्फाज हैं 2, 1, 3, 3, 1, यानी नए आने वाले अल्फाज 3 से कम हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह, कुरान सीखने में उमूमन हमें 2 किस्म के चैलेंजेस दरपेश होते हैं। पहला है वोकैबुलरी और दूसरा है ग्रामर। तो वोकैबुलरी को हम इशारों और फ़िक्रों की मदद से सीखेंगे, और ग्रामर सीखे हम TPI और अरबी बोलचाल का इस्तेमाल करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम तर्जुमा और मुख्तसर शरह की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले इन आयात की तिलावत की जाएगी, उसके बाद इनका बामुहावरा तर्जुमा होगा, फिर लफ्ज़ों और फ़िक्रों का तर्जुमा होगा, और उसके बाद इसकी तशरीह बयान की जाएगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। वइज़ा लक़ुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा खलऊ इला शयातीनिहिम क़ालू इन्ना मअकुम इन्नमा नहनु मुस्तहज़िऊन। अब तर्जुमे की तरफ चलते हैं। और जब वो मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए, तो वो कहते हैं हम ईमान ला चुके। और जब तन्हा होते हैं साथ अपने शैतानों के, तो वो कहते हैं बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो बस मजाक कर रहे हैं। एक मरतबा फिर, और जब वो मिलते हैं उन लोगों से जो ईमान लाए, तो वो कहते हैं हम ईमान ला चुके। और जब वो तन्हा होते हैं साथ अपने शैतानों के, तो वो कहते हैं बेशक हम तुम्हारे साथ हैं, हम तो बस मजाक कर रहे हैं। अब हम लफ्ज़ी तर्जुमे की तरफ बढ़ते हैं। वाइज़ा, इससे पहले आयत के अंदर भी आपने पढ़ा, वा का मतलब होता है और इज़ा जब, लक़ू वो मिले है, तो ये माजी का, लेकिन जब इज़ा पीछे आ जाएगा तो ये मुज़ारे में चला जाएगा, और इसका तर्जुमा होगा और जब वो मिलते हैं। वाइज़ा लक़ू, और जब वो मिलते हैं। एक मरतबा फिर दोहराएंगे, वाइज़ा लक़ू, और जब वो मिलते हैं। अल्लज़ीना, उन लोगों से जो आमनु, ईमान लाए, कोई नया लफ्ज़ नहीं है आपके लिए। अल्लज़ीना आमनु, उन लोगों से जो ईमान लाए। अल्लज़ीना, उन लोगों से जो आमनु, ईमान लाए।
قالو تو وہ کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لا چکے، آمنا ہم ایمان لا چکے، وَإِذَا خَلَوْا و اور اذا جب پہلے پڑھ چکے ہیں، خلو یعنی خلوت میں ہونا، تنہائی میں ہونا، اردو کے اندر بھی مستعمل ہے۔ خلو جب وہ تنہا ہوئے، لیکن اذا کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہوگا اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا اور جب تنہا ہوتے ہیں، وَإِذَا خَلَوْا اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں، اِلیٰ شیاطینہم اپنے شیطانوں کے ساتھ، اِلیٰ ساتھ شیاطینہم اپنے شیطانوں کے، اِلیٰ شیاطینہم اپنے شیطانوں کے ساتھ، قالو تو وہ کہتے ہیں، انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، مع ہم اردو کے اندر بھی استعمال کرتے ہیں، ساتھ کی معنی ہے، انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن مستہزئون، انما نحن کو ہم الگ الگ لیں گے، انما بس اور نحن ہم، لیکن اس کو جب ہم فریز میں ترجمہ کر رہے ہوں گے تو یہ آئے گا ہم تو بس، انما نحن ہم تو بس، اس سے پہلے بھی آپ نے پڑھا تھا، انما نحن ہم تو بس مستہزئون مذاق کر رہے ہیں، یہ تھوڑا لمبا ہے تو اس کو آسانی کے ساتھ سیکھنے کے لیے اردو کے اندر استہزاء کا لفظ استعمال ہوتا ہے، تو مستہزئون مذاق کر رہے ہیں، مستہزئون مذاق کر رہے ہیں، وَإِذَا اور جب لقو ملتے ہیں الذین وہ آمنوا ایمان والوں کے ساتھ، قالو تو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لا چکے، وَإِذَا خَلَوْا اور جب تنہا ہوتے ہیں، اِلیٰ شیاطینہم اپنے شیطانوں کے ساتھ، قالو تو وہ کہتے ہیں انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، انما نحن ہم تو بس مستہزئون مذاق کر رہے ہیں۔ اب ہم اس کے شرح کی طرف چلتے ہیں۔ تو منافق جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو وہ اپنے ایمان کا اعلان کرتے ہیں اور وہ خود کو ایمان والا اور مسلمانوں کا وفادار دوست ظاہر کرتے ہیں، اور وہ یہ سب مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے کرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کے درمیان رہ کر دنیا کے فائدے سمیٹ سکیں اور دنیا کے فائدے لے سکیں۔ دوسرا یہ ہے کہ منافقوں کے سردار اور مدینہ کے یہودی جو اس وقت اسلام کے خلاف بڑھ چڑھ کر کام کر رہے تھے، ان سے جب یہ لوگ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب وہ تنہا ہوتے ہیں اپنے شیطانوں کے ساتھ، شیطانوں سے مراد کون ہے؟ منافقوں کے سردار اور مدینہ کے یہودی جو اس وقت اسلام کے مخالف تھے، تو جب وہ ان کے ساتھ ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں اور ہم تو مذاق کر رہے تھے، ہم جو کہتے ہیں آمنا باللہ تو یہ دراصل ہم مذاق کر رہے ہیں، ہم حقیقت میں ایمان نہیں لائے۔ تو الحمدللہ اب ہم اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں، اسی پیٹرن پہ ہم پہلے اس کی تلاوت کریں گے، اس کے بعد اس کا محاورہ ترجمہ اور اس کے بعد لفظی یا فقری ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ اور ڈھیل دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ اور ڈھیل دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ تو اللہ یستہزئ، اللہ یستہزئ مذاق کرتا ہے، اللہ یستہزئ اللہ مذاق کرتا ہے، بہم کس کے ساتھ؟ ان کے ساتھ، اللہ یستہزئ اللہ مذاق کرتا ہے ان کے ساتھ، ویمدہم اور ڈھیل دیتا ہے ان کو، ویمدہم مد سے ہے، مد کا مطلب ہوتا ہے کھینچنا یعنی لمبا، تو یمدہم ڈھیل دینا، ویمدہم اور ڈھیل دیتا ہے ان کو، وا اور یمدو وہ ڈھیل دیتا ہے ہم ان کو، ویمدہم اور ڈھیل دیتا ہے ان کو، فی میں اس سے پہلے بھی آپ پڑھ چکے ہیں، طغیانہم سرکشی ان کی، طغیان جیسے ہم عموماً استعمال کرتے ہیں کہ دریا کے اندر طغیانی آ گئی، یعنی دریا اپنی حد سے نکل گیا، حد سے بڑھ گیا، تو طغیانی سرکشی، ہم ان کی، طغیانہم ان کی سرکشی میں، طغیانہم ان کی سرکشی میں، اب ہم اس کو جوڑ کے پڑھتے ہیں، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ اور ڈھیل دیتا ہے ان کو ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یہ نیا لفظ ہے، اس کو ایک مرتبہ ہم پھر ریپیٹ کرتے ہیں، یعمہون وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں، یعمہون وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں۔ اب ہم اس کی تشریح کی طرف چلتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے مذاق کر رہا ہے، یعنی دنیا میں تو انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ اللہ ان سے کیسے سخت ناراض ہے، وہ سمجھتے رہیں کہ ہم تو چالاک ہیں، مگر آخرت میں انہیں جہنم کے نچلے حصے میں ڈالا جائے گا۔ الحمدللہ۔ تو اب ہم اگلی آیت لیتے ہیں،
یہ ہے تو اگلے صفحے کے اوپر، لیکن مضمون کی تکمیل کے لیے ہم اسی سبق کے اندر اس کو لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ ترجمہ لیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا ہے گمراہی کو ہدایت کے لیے، پس نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا گمراہی کو ہدایت کے لیے، پس نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ اب لفظی اور فکرے کی ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اولئک مطلب ہوتا ہے وہ، اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، یہاں پہ اس سے مراد یہ ہوگا یہی وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے، اشتروا الضلالۃ اشتروا خرید لیا، الضلالۃ آپ کو سورہ فاتحہ کے اندر ولضالین آپ نے پڑھا تھا، اس کا مطلب ہوتا ہے گمراہی کو۔ اشتروا خرید لیا، الضلالۃ گمراہی کو، اشتروا الضلالۃ خرید لیا گمراہی کو، اشتروا الضلالۃ خرید لیا گمراہی کو، بالہدا ہدایت کے بدلے، بالہدا ہدایت کے بدلے، بالہدا ہدایت کے بدلے، فما ربحت تجارتہم۔ تو اس کو ہم پہلے ٹکڑوں میں دیکھیں گے اور اس کے بعد اس پورے فریز کا ترجمہ کریں گے۔ فا پس ما نا، فما پس نا، ربحت فائدہ دیا، ربحت فائدہ دیا، تجارت ان کی تجارت، تجارت ہم ان کی تجارت، ہم ان کی تجارت، فما ربحت تجارتہم پس نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے، فما ربحت تجارتہم پس نہ فائدہ دیا ان کی تجارت نے، وما کانوا مہتدین اور نہ تھے ہدایت پانے والے۔ وما کانوا مہتدین الگ الگ کرتے ہیں پہلے، وا اور ما نا، وما اور نہ، کانوا وہ تھے، مہتدین ہدایت پانے والے، مہتدین ہدایت پانے والے، وما کانوا مہتدین اور نہ تھے وہ ہدایت پانے والے۔ تو اب ہم اس کی تشریح کی طرف، اس کے اسباق کی طرف چلتے ہیں کہ اس میں کیا ڈسکس ہو رہا ہے۔ تو یقینی طور پہ وہ نقصان اٹھانے والے ہیں کیونکہ ان کا آخری انجام جہنم ہے، واضح طور پر وہ غلط راستے پر ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ ہدایت پانے والے نہیں ہیں۔ اس کے بعد میں ایک اہم حدیث آپ کے سامنے شیئر کروں گا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کی گئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی 3 علامتیں ہیں، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو اس کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کو امین بنایا جائے تو وہ خیانت کرے۔ بخاری شریف کی 33 نمبر یہ حدیث ہے۔ تو اس میں سے ہمیں ایک سبق اور ملتا ہے کہ کبھی کسی کو ہرگز منافق مت کہیے، اس لیے کہ دلوں کے حال تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ کیوں نہ ہم خود اپنی اصلاح کریں، اپنی فکر کریں اور خود کی غلطیوں کی اصلاح کریں، دوسروں کی غلطیوں کے اوپر نظر نہ رکھیں۔ ہاں دوسروں کو مشورہ ضرور دیں، مگر اس خیال کے ساتھ کہ آپ ان سے بہتر یا اچھے ہیں، اس خیال کے ساتھ آپ نے نہیں دینا، بلکہ دوسروں کو مشورہ اس نیت کے ساتھ دیجئے، پورے اخلاص کے ساتھ دیجئے، تاکہ اس کے اندر سے کوئی اگر کمی ہے، کوئی اگر غلطی ہے اس کی، تو وہ دور ہو جائے۔ تو اب یہ یہاں پہ ترجمہ دیا گیا، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں۔ تو الحمدللہ اب ہم اسباق، دعا اور پلان کی طرف چلیں گے۔ تو اس میں سے کون کون سے سبق ہمیں ملے؟ پہلا، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، منافقین دو رخے اور مذاق اڑانے والے ہیں۔ اور دوسرا سبق ہمیں ملتا ہے کہ اللہ ان کو ان کی سرکشی میں بڑھاتا ہے، اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے اور ان کو ان کی سرکشی میں بڑھا رہا ہے، اللہ تعالیٰ مزید بڑھا رہا ہے، اور وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، اور وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، ہدایت یافتہ نہیں ہیں۔ تو اب ہم تصور اور احساس کے ساتھ ان آیات کی تلاوت کے بعد دعا کریں گے اللہ سے کہ اللہ مجھے نفاق سے بچا اور سچا مومن بنا، اور لوگوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرنے میں میری مدد فرما۔ اور اس کے بعد ہم نے ان آیات کی روشنی میں اپنا احتساب کرنا ہے اور مستقبل کے لیے پلان بنانا ہے، منصوبہ بنانا ہے۔ پلان آسان ہونا چاہیے، یعنی جیسے انشاءاللہ میں ہرگز کسی کا مذاق نہیں اڑاؤں گا، اور پھر اس کی تبلیغ کرنی چاہیے۔ الحمدللہ۔ تو اب ہم اسماء اور افعال سیکھیں گے جو ان آیات کے اندر آئے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اسماء کو لیتے ہیں۔ تو کون کون سے اسماء آئے ہیں؟
تو یہاں پاز کر کے دیکھیے، اسما کو آپ تلاش کیجئے، جیسے آیا ہے شیاطینہم، شیاطین جمع ہے اور اس کی واحد ہے شیطان۔ اس کے بعد دوسرا اسم آیا ہے مستہزئون، مستہزئون مذاق کرنے والے، مستہزئین ایک اور جمع ہے اس کی اور اس کی واحد ہے مستہزی۔ اور تیسرا ہے مہتدین، ہدایت پانے والے، مہتدون بھی اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جمع کے طور پہ اور اس کی واحد ہے مہتدین۔ تو شیطان، شیاطین، مستہزی، مستہزئون، مستہزئین، مہتدن، مہتدون، مہتدین۔ اب ہم افعال کی طرف چلتے ہیں، 3 حروف والے صحت مند افعال جو فتح، نصر، ضرب، سمع کے پیٹرن کے اوپر آتے ہیں۔ تو پہلا فعل جو ہمیں ملا ہے وہ ہے یعمہون، تو یعمہون کی ہم پریکٹس کریں گے۔ عامہ، یعمہ، اعمہ، عامہ، یعمہ، اعمہ، عامہ ڈیش عمہ، عامہ ڈیش عمہ۔ اس کے بعد اگلا فعل اس کے اندر آتا ہے خلو، تو یہ ہے خلا، یخلو، اخلو، خلا، یخلو، اخلو، خلا، یخلو، اخلو، خالن ڈیش خلو، خالن ڈیش خلو۔ الحمدللہ آج کورس 2 میں ہم صفحہ 2 اشارہ ڈی کے تحت لی جانے والی گرامر یعنی ہدا سیکھیں گے، جو قرآن حکیم میں 161 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ اس سے پہلے ہم لیتے ہیں کمزور حروف جو آپ سیکھ چکے ہیں، کون کون سے ہیں؟ واو، یا اور الف۔ کمزور حروف 3 ہیں، واو، یا اور الف۔ ان کو کیوں کمزور کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ کمزور یا بیمار آدمی تکلیف کی حالت میں اسی قسم کی آواز نکالتا ہے، او، ای، آ، اس لیے ان کو کمزور حروف کہا جاتا ہے۔ اگر کمزور حرف کسی فعل میں آئے جیسے وہبہ، وعدہ، قولا، تو وہ کمزور فعل ہے۔ جس طرح اگر کسی کا ہاتھ کمزور ہو تو وہ شخص کمزور ہو جاتا ہے، اسی طرح فعل کے 3 میں سے اگر کوئی حرف کمزور ہو تو وہ فعل بھی کمزور ہے۔ کمزور افعال کے سلسلے میں 2 باتیں یاد رکھیں۔ پہلی بات کہ کمزور فعل ان 4 میں سے ایک سٹائل کے اوپر آئے گا۔ کون سے 4 سٹائل ہیں؟ فتح، یفتح، نصر، ینصر، ضرب، یضرب، سمع، یسمع۔ دوسری بات، کمزور حروف تھک جاتے ہیں اس لیے غائب ہو جاتے ہیں یا پھر ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں، یعنی ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، لہٰذا ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے۔ اور یہ سب تبدیلیاں صرف اس لیے کہ آپ انہیں آسانی سے بول سکیں۔ واو کبھی یا کے ساتھ تبدیل ہو جاتا ہے اور یا کبھی الف کے ساتھ تبدیل ہو جاتا ہے، اور یہ جو درمیان میں چھوٹا سا حمزہ ہے کبھی کبھی یہ بھی اپنا رول پلے کرتا ہے اور الف کی جگہ لے لیتا ہے۔ تو صحت مند افعال ہم نے کون سے سیکھے تھے؟ فتح، نصر، ضرب، سمع۔ اور کمزور افعال ہم کون کون سے سیکھ چکے ہیں؟ وہبہ، وعدہ، قولا، زادہ، دعا، اور آج انشاءاللہ ہم ہدا سیکھیں گے۔ تو کمزور افعال کو سیکھنے کے لیے ہم نے ایک جملہ ترتیب دیا تھا تاکہ آسانی کے ساتھ آپ اسے سیکھ سکیں۔ تو پہلے ہم اس جملے کو دہراتے ہیں اور اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، وہبہ، وعدہ، بلکہ کہا زیادہ دوں گا، قالا، زادہ، اس لیے دعا کرو ہدایت کی، دعا، ہدا۔ اب ہم لیتے ہیں ہدا۔ ہدا جس کے آخر میں کمزور حرف آتا ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں اس نے ہدایت دی، اس نے ہدایت دی۔ جیسے سورہ فاتحہ میں آپ نے پڑھا اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں فعل ماضی کی چابی مل گئی، تو اس کی مدد سے ہم باقی انشاءاللہ آسانی کے ساتھ پریکٹس کر لیں گے۔ تو پہلے ترجمے کے ساتھ اور پھر 2 مرتبہ ترجمے کے بغیر۔ ہدا، اس نے ہدایت دی، ہدو، ان سب نے ہدایت دی، ہدیتا، آپ نے ہدایت دی، ہدیتو، میں نے ہدایت دی، ہدیتم، آپ سب نے ہدایت دی، ہدینا، ہم سب نے ہدایت دی۔ ہدا، ہدو، ہدیتا، ہدیتو، ہدیتم، ہدینا، ہدا، ہدو، ہدیتا، ہدیتو، ہدیتم، ہدینا۔ الحمدللہ اب ہم عربی بول چال لیتے ہیں۔ تو میں آپ سے پوچھوں گا حل ہدا، تو آپ نے کہنا ہے ما ہدا، اس لیے کہ ہدایت تو اللہ تعالیٰ کی ذات دیتی ہے اور آپ نے نہیں میں جواب دینا ہے۔ البتہ ایک بات یاد رکھیں کہ ماضی میں نہیں کے لیے ما کا لفظ ما استعمال ہوتا ہے اور مضارع میں لا استعمال ہوتا ہے، جو ہم آگے پڑھیں گے۔ تو آپ نے ما ہدا اس کا جواب دینا ہے۔ حل ہدا، ما ہدا،
हल हदा मा हदा, हल हदऊ मा हदऊ, हल हदऊ मा हदऊ, हल हदैता मा हदैतु, हल हदैता मा हदैतु, हल हदैतुम मा हदैना, हल हदैतुम मा हदैना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हदा 4 में से किसी एक स्टाइल के ऊपर आता है, क्योंकि ये सह हरफी है यानी 3 हरफी है। कौन से 4 स्टाइल हैं? फ़तह, यफ्तहु, नसरा, यंसुरु, ज़रबा, यज़रिबु, समिअ, यस्मउ। तो ये जो हदा है ये हदिया तो नहीं हो सकता, इसलिए समिअ यस्मउ के स्टाइल के ऊपर ये नहीं आएगा। तो एक स्टाइल स्किप हो जाएगा, हमारे पास 3 रह जाएंगे, यानी फ़तह, नसरा, ज़रबा। तो हदा यहदा यानी फ़तह यफ्तहु, जैसे फ़तह यफ्तहु, यह हदा यहदू, जैसे नसरा यंसुरु, यह हदा यहदी, जैसे ज़रबा यज़रिबु। तो ये ज़रबा यज़रिबु के स्टाइल के ऊपर अरबों ने हदा यहदी को पसंद किया और अलिफ को या से बदला ताकि बोलने में आसानी हो। तो अब हमारे पास फ़ेले मुज़ारे की चाबी आ गई है, तो हम मुज़ारे की प्रैक्टिस करेंगे, पहले उर्दू तर्जुमे के साथ और फिर 2 मरतबा बग़ैर तर्जुमे के। तो यहदी, यहदी वो हिदायत देता है, यहदूना वो सब हिदायत देते हैं। यहाँ याद रखिएगा कि ये यज़रिबु यज़रिबूना के स्टाइल के ऊपर है, इसलिए यहदूना आएगा। यहदी वो हिदायत देता है, यहदूना वो सब हिदायत देते हैं, तहदी आप हिदायत देते हैं, अहदी मैं हिदायत देता हूँ, तहदूना आप सब हिदायत देते हैं, नहदी हम सब हिदायत देते हैं। एक मरतबा फिर तर्जुमे के साथ। यहदी वो हिदायत देता है, यहदूना वो सब हिदायत देते हैं, तहदी आप हिदायत देते हैं, अहदी मैं हिदायत देता हूँ, तहदूना आप सब हिदायत देते हैं, नहदी हम सब हिदायत देते हैं। अब तर्जुमे के बगैर। यहदी यहदूना, तहदी अहदी, तहदूना नहदी, यहदी यहदूना, तहदी अहदी, तहदूना नहदी। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम अरबी बोलचाल लेते हैं, और ये याद रखिएगा कि हिदायत सिर्फ अल्लाह की ज़ात देती है, इसलिए मैं आपसे सवाल करूँगा हल यहदी, तो आपने उसका जवाब देना है ला यहदी। ला यहदी क्यों? क्योंकि मुज़ारे में नहीं के लिए ला इस्तेमाल होता है। तो हल यहदी आपका जवाब होगा ला यहदी, हल यहदी ला यहदी, हल यहदूना ला यहदूना, हल यहदूना ला यहदूना, हल तहदी ला अहदी, हल तहदी ला अहदी, हल तहदूना ला नहदी, हल तहदूना ला नहदी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम इसमें एक लफ्ज़ का इजाफ़ा करेंगे और मैं पूछूंगा हल यहदी अहदन, तो आपने जवाब देना है ला यहदी अहदन। बाकी स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ अहदन का इजाफ़ा किया हमने। हल यहदी अहदन ला यहदी अहदन, हल यहदी अहदन ला यहदी अहदन, हल यहदून अहदन ला यहदून अहदन, हल यहदून अहदन ला यहदून अहदन, हल तहदी अहदन ला अहदी अहदन, हल तहदी अहदन ला अहदी अहदन, हल तहदून अहदन ला नहदी अहदन, हल तहदून अहदन ला नहदी अहदन। अब हम अमर की तरफ आते हैं। तो अमर बनाना हो तो बहुत ही आसान है, यानी आप मुज़ारे लेंगे हदा यहदी, और फिर आपने क्या करना है, पहला लेटर गिरा देना है, पहला हर्फ गिरा देना है, और आखिरी भी हम उसके ऊपर सुकून लाते हैं, लेकिन इस दफ़ा पहले से ही सुकून मौजूद है, लेकिन ये कमज़ोर हर्फ है, और कमज़ोर हर्फ जब भी कोई ऑर्डर मिले तो वो ऑर्डर को कबूल नहीं कर सकता, वो भाग जाता है। तो ये भी भाग जाएगा, पीछे रह जाएगा इहदी इहदी। तो याद रखिए अरबी कभी भी किसी साइलेंट लेटर से स्टार्ट नहीं होती, जैसे अंग्रेज़ी होती है स्कूल, तो अरबी के अंदर ये नहीं होता। तो हम हमज़ा का इजाफ़ा कर देंगे इसमें, और ये हो जाएगा इहदी। क्या हो जाएगा? इहदी। तो अब हम अमर तर्जुमे के साथ करेंगे और फिर 2 मरतबा तर्जुमे के बग़ैर, अमर और नहीं। तो इहदी हिदायत दे, इहदू हिदायत दो, ला तहदी मत हिदायत दे, ला तहदू मत हिदायत दो, इहदी इहदू, ला तहदी ला तहदू, इहदी इहदू, ला तहदी ला तहदू। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब मैं आपसे फ़ाइल मफ़ूल फ़ेल बनाने की मशक़ करूँगा। तो ये याद रखिएगा कि इसमें छोटी सी चीज़ आपने याद रखनी है कि फ़ाइल बनाते हुए हम हादी नहीं कहेंगे,
بلکہ ہادن کہیں، چھوٹی سی بات ہے، باقی سٹرکچر وہی ہے۔ تو ہادن ہدایت دینے والا، مہدی جس کو ہدایت دی گئی، امام مہدی علیہ السلام سے بھی آپ یاد کر سکتے ہیں، ہادن ہدایت دینے والا، مہدی جس کو ہدایت دی گئی، ہدن ہدایت دینا یا ہدایہ بھی آتا ہے، ہادن مہدی ہدن، ہادن مہدی ہدن۔ الحمدللہ۔ اب ہم پورا ٹیبل لیں گے، لیکن اس کو لینے سے پہلے ہم مؤنث کے صیغے کرتے ہیں۔ تو مؤنث کے صیغے یہاں پہ ہونا چاہیے یا حادت، حادت نہیں ہوگا، الف کو عربوں نے گرا دیا بولنے میں آسانی کے لیے، تو یہ ہے حدت، اس کو بھی یاد رکھیے گا۔ حدت کیا ہے؟ حدت اور تہدی، حدت تہدی، حدت تہدی، حدت تہدی۔ اب ہم پورے ٹیبل کو پہلے اردو ترجمے کے ساتھ اور اس کے بعد بغیر ترجمے کے ہم پورا ٹیبل یہاں دہرائیں گے، تو میرے ساتھ رہیے گا۔ ہدا اس نے ہدایت دی، ہدو ان سب نے ہدایت دی، ہدیتا آپ نے ہدایت دی، ہدیتو میں نے ہدایت دی، ہدیتم آپ سب نے ہدایت دی، ہدینا ہم سب نے ہدایت دی۔ یہدی وہ ہدایت دیتا ہے، یہدونا وہ سب ہدایت دیتے ہیں، تہدی آپ ہدایت دیتے ہیں، اہدی میں ہدایت دیتا ہوں، تہدونا آپ سب ہدایت دیتے ہیں، نہدی ہم سب ہدایت دیتے ہیں۔ اہدی ہدایت دے، اہدو ہدایت دو، لا تہدی مت ہدایت دے، لا تہدو مت ہدایت دو۔ ہادن ہدایت دینے والا، مہدی جس کو ہدایت دی گئی، ہدن ہدایت دینا یا ہدایہ۔ اور مؤنث کے لیے حدت تہدی، حدت تہدی۔ اب ترجمے کے بغیر، ہدا ہدو، ہدیتا ہدیتو، ہدیتم ہدینا، یہدی یہدونا، تہدی اہدی، تہدونا نہدی، اہدی اہدو، لا تہدی لا تہدو، ہادن مہدی، ہدایہ۔ ایک مرتبہ پھر، ہدا ہدو، ہدیتا ہدیتو، ہدیتم ہدینا، یہدی یہدونا، تہدی اہدی، تہدونا نہدی، اہدی اہدو، لا تہدی لا تہدو، ہادن مہدی، ہدایہ۔ اور حدت تہدی، حدت تہدی۔ الحمدللہ۔ تو اب ہمارے پاس فعل اور اسم کی 6 چابیاں آ گئی ہیں، یعنی افعال کی بھی تینوں موجود ہیں اور اسماء کی بھی تینوں موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ہم ایک دفعہ پریکٹس کریں گے۔ ہدا یہدی اہدی، ہدا یہدی اہدی، ہادن مہدی ہدایہ، ہادن مہدی ہدایہ، ہدا یہدی اہدی، ہادن مہدی ہدایہ، ہدا یہدی اہدی، ہادن مہدی ہدایہ۔ ایک اور کام آپ کر سکتے ہیں کہ آپ اس کی پلورل یعنی جو اس کی جمع ہے وہ بھی یہاں پہ سیکھ سکتے ہیں۔ جیسے ہدا سے ہدو ہے، یہدی سے یہدونا ہے، اور اہدی سے اہدو ہے، اور ہادن سے ہادونا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسی طرح کا جزا ہے وہ آپ اپنے طور پہ پریکٹس کیجئے گا، اور آپ اگر ویڈیو سے سیکھ رہے ہیں تو جہاں جہاں بھی میں پریکٹس کر رہا ہوں وہاں پہ ویڈیو کو پاز کیجئے اور اس کو دہرائیے تاکہ آپ کا سبق پختہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ جزاک اللہ۔